जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर और मैं और आप मौजूद हैं नुसरत जावेद के साथ। नुसरत साहब देखिए, मैं बड़ेपन का मुजाहरा करता हूं हमेशा। देखें माशाल्लाह, बहुत इंट्रो जी जी माशाल्लाह, आपकी आजी और इनकिसारी तो कमाल की है, होनी भी चाहिए। देखें, मैं मुझसे गलती हुई है, मैं आपसे और अपने सुनने वालों से मैं उस पर माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि देखें, मैं आपको कहा, मैं आपकी तरह ज़िद्दी नहीं हूँ। मैं आपको पता है तारीख का तालिब इल्म हूँ, फैक्ट्स पे बात करता हूँ, और कभी अनजाने में कुछ गलत कह जाऊं तो मैं नुसरत जावेद नहीं हूं कि मैं नया एनालिसिस दे दूं और पुराने पे भी कायम रहूं। ऐसा नहीं। मैंने को 2 या 3 दिन पहले, इसी हफ्ते में, आपको शायद मंडे को या ट्यूसडे को एक बात की थी कि नुसरत जावेद साहब की ये आप क्या तज्जिया दे रहे हैं हमास और इसराइल वाली जंग पे, फलस्तीन और इसराइल वाली जंग पे। वो तो 2 और 3 दिन चलेगी, 4 दिन चल जाएगी और कोई बड़ी डेवलपमेंट भी नहीं होगी। क्योंकि मैं आपको बताया ना, तारीख का तालिब इल्म हूँ। वो यार तो 5 दहाइयों की मैंने तारीख को एनालाइज करते हुए अपना तज्जिया दिया था, और मैं गलत हूँ। मैं इस पे बरमला कह रहा हूँ आपसे, आप दुरुस्त थे, मैं गलत हूँ। क्योंकि जिस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आपको पता है कि जैसे आज राब्ता किया है मोहम्मद बिन सलमान ने पहली दफा ईरानी सदर से, और वो जो टेलीफोनिक राब्ता था, मुख्तलिफ ज़राए बता रहे हैं को 45 मिनट 40 मिनट, मतलब आधे घंटे से ज्यादा गुफ्तगू हुई है दोनों के दरमियान, ईरानी सदर और मोहम्मद बिन सलमान वली अहद सऊदी अरब जो हैं। फिर बशारुल असद मुतअद्दिद बार ईरानी सदर से राब्ते में है। तुर्की के सदर का भी राब्ता हुआ मोहम्मद बिन सलमान से, तो मोहम्मद बिन सलमान भी इस पर बड़े मुतहर्रिक है। दूसरी जानिब अमरीकी वजीर खारजा पहुंचे हैं, ब्लिंकन, जो इसराइल, और पता उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा ये हमास ने हमला किया है। ये हमला उन्होंने उसको दाइश से तशबीह दे दी। हमास इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लाइक दाइश, जो दुनिया भर में दहशत फैलाती है। और एक और इन्फ्लुएंशियल शख्सियत है व्लादिमीर पुतिन। वो बड़ा कम टीवी पे आते हैं, कैमरे पे बहुत आपको बड़े अहम इवेंट्स पे सिर्फ नजर आएंगे, सिर्फ फोटो खिंचवाते हैं, बोलते हुए बड़े कम आपको दिखाई देंगे। गुज़श्ता 4 रोज में 3 मरतबा वो कैमरे पे आए हैं, और एंड ही टॉक्ड अबाउट द सिचुएशन इन गजा राइट नाउ। तो इस कदर बुरे हालात हो चुके हैं, मेरे हाथ खड़े हो गए। आई विश के इस पर मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि आपने निहायत संजीदगी से और पूरी यानी तवज्जो के साथ इस बात को डिस्कस किया है, और इस बात को वो जो इब्तिदा में जो आप यानी कि मस्खरापन कर रहे थे उसको इग्नोर कर देते हैं। बड़े पन का अरे यार छोड़ा करो ना यार, ये अच्छा नहीं लगता। वी आर नॉट ऑन अलहमरा थिएटर। हाँ, एक रेगुलर टेलीविजन पे मैं बात करता हूँ, लेकिन मैं अगरचे उनको सलाम पेश करता हूँ क्योंकि वो अपने फन के साथ सच्चे रहते हैं। हमें भी अपने काम के साथ सच्चे रहना चाहिए। वी डू अ न्यूज शो, ओके सर। अब सवाल ये है कि जहाँ तक तो पुतिन साहब की बात है, वो जो आप कह रहे हैं ना कि वो बार बार इतना ज़्यादा उन्हें मुतहर्रिक नहीं देखा, तो उनके लिए तो सच्ची बात है, ये गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी है। पूछें क्यों? हैरान कि भाई यानी पुतिन साहब ने पिछले साल की फरवरी में अटैक किया था यूक्रेन पे जी, और अभी तक जंग जारी है। अब जो है, और उस जंग को सस्टेन करने के लिए, यानी कि यूक्रेन की मज़ाहमत, यूक्रेन को रूस के कब्जे से बचाने के लिए अमेरिका और उसके हवारियों और इत्तेहादियों की तमाम तर तवज्जे, सरमाया, जदीद असलहा जो है वो यूक्रेन की तरफ था। अब क्या हुआ? अब एक डिवर्जन मिल गई है भाई। अब यक न शुद्ध दो शुद्ध। अब अमेरिका और उसके हवारियों को न सिर्फ ये कि यूक्रेन को रूस के कब्जे से बचाना है, साथ ही इसराइल को तबाह होने से बचाना है। बट दूसरी जानिब आप ये भी तो देखें ना कि फलस्तीन को भी किसी न किसी तरीके से एक सपोर्ट तो मिल गई ना रूस की। अरे फिर वही बात है, आपकी बात ठीक है यार। देखो अदनान, संजीदगी से तुमने इतनी खूबसूरत बात की थी। रूस की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं आई है। दीज आर वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स। वो तो किसी की तरफ से फिर नहीं है, लफ्ज। हाँ, यस, किसी की भी। आपको ये देखें, मोहम्मद बिन सलमान पहली दफा फलस्तीन के लिए इतने मुतहर्रिक हैं कि वो राब्तों में हैं। मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो राब्ते के लिए मजबूर हैं। उनकी एक तारीखी जिम्मेदारी है। वजह बता रहा हूं। बहरहाल आप
ان سے اختلاف کریں یا اتفاق کریں. میں مثلا ذاتی طور پر جیسے شاہی نظام کا حامی نہیں ہوں، لیکن میں اس بات کو، اس ریالٹی کو تو انکار نہیں کر سکتا کہ سعودی عرب جو ہے بحیثیت ملک، بحیثیت ریاست جو ہے، وہ ایک ہم مسلمانوں کا اہم ترین مرکز ہے. بالکل ہمارے مکہ اور مدینہ جو ہمارے لیے سب سے عزیز ترین مقدس ترین شہر اور بالکل مقامات ایسا. ہیں، اور جو جن کا ہمارے دین کے حوالے سے بڑی اہمیت ہے وہ وہاں ہے. تو حرمین پاک کی جو ریاست ہے اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ ہمارے اور رویے ہوں گے. اب محمد بن سلمان یہ چاہ رہے تھے کہ وہ ایک اپنا تاثر اپنے آپ کو ماڈرن دور کہ بھئی کانفلکٹ فری ہو کر پوری توجہ دی جائے اکانومی، معیشت. اینڈ ہی واز ایکچولی. اس حوالے سے ان پہ بہت زیادہ دباؤ تھا کہ چونکہ وہ ایک حوالے سے اسلامی ممالک کا مرکز بنتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ اسرائیل کو وہ بھی تسلیم کر لیں، دیگر مسلم ممالک کی طرح کچھ، جیسے کہ حال ہی میں یو اے ای نے کیا، بحرین نے کیا ہے. اور یہ کافی ایکٹیویٹیز چل رہی تھی، ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں. اور یہ بھی ایک کہا جا رہا تھا کہ صاحب ٹھیک ہے ہم آپ کو نیوکلیر کور دے دیں گے، اسرائیل کے ساتھ آپ تعلقات بہتر کریں. اس میں ایک پیش رفت ہوتی نظر آئی. وہ پیش رفت یہ ہوتی نظر آئی کہ اس مہینے کی 3 تاریخ کو ایک اکتوبر اقوام متحدہ کی ایک کانفرنس تھی. سر اس میں حصہ لینے کے لیے اسرائیل کا ایک وزیر جو ہے وہ ریاض میں تھا. اب ہوا یہ کہ اسرائیل نے وہاں پہ جو چالاکی کی، اس بات کو سعودی عرب نے کوئی بڑی اہمیت نہیں دی میڈیا کے حوالے سے، اور رائٹ فلی سو. میں بھی وہاں کا پالیسی ساز ہوتا میں یہی کرتا. لیکن ان صاحب نے جان بوجھ کر کیا کیا کہ انہوں نے، تمہیں پتہ ہے یہ جو اسرائیلی ہیں جو قدامت پرست ہیں یا جو بہت زیادہ مذہبی ہوتے ہیں، تو وہ انہیں عبادت کے لیے ایک خاص لباس پہننا ہوتا ہے. جب آپ نے ان کی نماز چغا جو ہوتا ہے پڑھنی ہے، نہیں وہ ایک ہوتی ہے یار، وہ ایک بلیک والا ایک وہ ہوتی ہے، میں اس کا نام بھی ابھی میں بھول اچھا، رہا ہوں. اچھا وہ گلے میں جو ڈالتے ہیں، ایک گلے میں ڈالتے ہیں، بہت اسوی ٹائپ کی ہوتی ہیں. اور یہ وہ اس نے کیا کیا کہ ریاض میں اپنے ہوٹل میں کھڑے ہو کر اس نے وہ لباس پہنا ہوا تھا، اور وہ چھوٹی ٹوپی، وہ جو یہاں پہ وہ ہوتی ہے وہ بھی لگا کے نا، تو اس میں اس نے تصویر لگائی کہ وہ یوں کر کے تریت پڑھ رہا ہے. اچھا ٹیکنیکلی وہ کچھ نہیں کر رہا، یعنی وہ اپنی عبادت کر رہا ہے، لیکن اس نے دنیا کو یہ پیغام دیا. اور اگر وہ تم تصویر دیکھو تو اس کے نیچے جو ہے وہ باقاعدہ اسرائیل ہمارے پاس یہاں موجود نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاکستان میں تو لوگ اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے ہیں نا. تو وہ تصویر جاری کی ہوئی ہے اسرائیل کی وزارت اطلاعات نے. اس کے نیچے اگر تم کیپشن دیکھو تو مائی گاڈ، جو کسی، یعنی کہ یہ کہ اے ایف پی یا رائٹر یا کسی نے نہیں، کسی کی نہیں ہے، نہ ہی وہ سعودی جہاں وہ گئے ہوئے تھے. وہ غالباً اس نے اپنے کسی دوست سے وہ سیلفی ٹائپ اتروائی، اور وہ اس نے آفیشلی وزارت اطلاعات کہ بھائی میں تو ریاض بیٹھا ہوا اور تریت پڑھ رہا ہوں، تو لہذا ساتھیوں تیار ہو جاؤ، وہ وقت آنے والا ہے جب سعودی عرب اور اسرائیل بھائی بھائی ہوں گے. اب آج ہمارے ہاں جو نیو یارک ٹائمز آیا ہے اس میں ٹامس فریڈمن، جس کا پہلے بھی ہم نے حوالہ دیا تھا، جس نے اپنی زندگی کا طویل عرصہ یروشلم اور بیروت میں جو ہے بطور رپورٹر گزارا ہے، وہ تو اب وہ کالم نگار ہوا ہے نا. اس نے کہا کہ اس کی دانش میں اس تصویر نے حماس کو پرووک کیا. وہ یہ نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا کہ انہوں نے تیاری تو پہلے سے کر رکھی ہوگی، وہ کسی موقع کی تلاش میں تھے کہ یہ جو بہت انپریسیڈنٹڈ واقعہ ہوا ہے. اس کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جب یہ تصویر دیکھی تو وہ اشتہار، انہوں نے کہا اچھا بات یہاں تک پہنچ گئی ہے. کڑا بات پہنچ تو یہاں تک گئی تھی. ویسے اب اس نے ایم بی ایس بالکل درست کر رہے ہیں پرنس کہ یار اس ساری چیز کا ذمہ دار ہمیں ٹھہرایا جا رہا ہے. لہذا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ حالانکہ وہ کہہ رہے تھے کہ بھی اگر ہم اسرائیل کے ساتھ کوئی بھی اپنے، تو وہ ہمیشہ ہم 2 نیشن اسٹیٹ والا وہ تصور جو ہے وہ ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ وہ بیچارے کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے، سمجھ گیا. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ابینڈن اٹ. اب وہ کرتے یا نہ کرتے وہ الگ بات ہے، لیکن ان کی کچھ ڈپلومیٹک ریلیشن شروع ہو گئے ہونے والے ٹھیک ہے نا. اچھا وہ اب رک جائیں گے؟ اب یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ اب نہیں، ٹھہرے. یہ جو اتنی ڈیولپمنٹس ہوئی پچھلے 4 سالوں میں، بھائی صاحب اس کو بریک تو لگ گئی نا، پاز تو آ گیا نا، ٹھیک ہے نا.
لیکن اب آگے ذمہ داری آ رہی ہے نا. اب اس وقت کیا ہے کہ اسرائیل کے جو انتہا پسند ہیں اور ان کے امریکہ میں بیٹھے ہوئے جو دیوانے جو جنونی انتہا پسند ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ کا دائرہ بڑھے. کیونکہ ابھی تک کیا صورتحال ہے؟ ابھی تک یہ ہے کہ جنگ کے جو پہلے 2-3 دن تھے اس میں کیا ہوا ہے؟ سوشل میڈیا پہ تصاویر پھیلی کہ جی وہ یوں پرندوں کی طرح اڑ کے آئے اور سمندر سے آئے اور انہوں نے گھس گئے، معصوم بے گناہ شہری نوجوان ڈانس کر رہے تھے، انہوں نے اٹھائی خواتین اغوا کر کے لے گئے، بوڑھی عورتیں لے گئے، بچے لے گئے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس سے غصے میں یہ ڈالا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب چونکہ وہ ہوتا ہی ہے کہ فوری طور پر سوشل میڈیا پہ تو وہ تصاویر وائرل ہوئی نا، لوگ یہ بھول گئے کہ 50 سال سے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، خاص طور پر غزہ کی پٹی میں کیا ہو رہا ہے. سوشل میڈیا کیونکہ کنٹرولڈ بہت ہے، بابو جو بھی ہے نا، میں تمہیں صرف یہ بتا رہا ہوں، امریکن لابی کہتے ہیں، تو اس میں تو آپ کو پتا ہے، آپ جب اس پہ بات کریں گے. ایجاد ہوا، بات یہ چھوڑو نا، یہ بات مجھے یہ جہاں ایجاد ہوا، جہاں کلاؤڈ ہے تو وہی اس کو کنٹرول بھی کرے گا نا، میں اور تم تو نہیں کریں گے. کیا خیال ہے؟ اسی طرح ہی یا تو آئی وش کے منصورہ میں ایجاد ہوا ہوتا تو میں کہہ رہا کہ خیر اب اس بات کو چھوڑو. میں ویسے آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب کیا مسئلہ ہو رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اب تقریباً ہم 5ویں دن میں داخل ہونے والے ہیں. بالکل صحیح ہے. اسرائیل مستقل وحشیانہ بمباری کیے چلے جا رہا ہے اس چھوٹے سے ایریے پہ جو 365 اسکوائر کلومیٹر ہے، جی، جس میں ٹوٹل آبادی جو ہے وہ تقریباً 23 لاکھ کے قریب ہے. اچھا یہ بھی بڑا حیران جن میں سے 13 لاکھ جو ہے وہ بچے ہیں، خواتین ہیں. میں ذرا یہاں پہ کچھ دکھانا چاہتا ہوں، آپ نے ذکر کر دیا ہے، میں چاہتا ہوں ایک ویڈیو میں آپ کے لیے جی ضرور دکھائیں، ضرور صاحب نے تذکرہ کیا ہے. ہاں دکھاؤ تو ذرا اسد دکھائیں آج کی ایک ویڈیو. ویسے تو بہت سی ویڈیوز وائرل ہیں، اور یہ جو نصرت صاحب نے بات کی ہے نا، سوشل میڈیا یہ ان کے کنٹرول میں. اور اگر آپ یورپ امریکہ میں اپنے دوستوں سے بات کریں تو ان کو اسرائیل والی پکچر جو ہے وہ زیادہ اس کے بارے میں انفارمیشن ہے. ارے یہاں پہ بھی حتیٰ کہ یار یہاں پہ بھی ہمارے ہاں بھی جو ٹویٹر پہ سارا دن پھیلتا رہا وہ تو یہی پھیلتا رہا. اور اس میں ایک اور ظلم ہے، ہم جو بے وقوف ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں جی اور دیکھیں اسرائیل پہنچ گئے، کیا کمال کیا ساڈے مجاہدین نے، یار یہ نادان دوست دیا. دکھائیں جی اسد صاحب ویڈیو. اچھا اب یہ دیکھیں اب نہیں بابو، اب یہ اس پہ غور کرنے کی بات، یہ غور طلب پوائنٹ ہے. اور پلیز آئی وش یو، چونکہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے، مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے ایک فوکس جو ہے وہ ہم ایک بھی طرف بڑھ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت یہ حیران کن یلغار کی ہے حماس نے، تو اس کے جو پہلے ویژولز ہیں انہوں نے تاثر یہ دیا کہ یار یہ وحشی ہو گئے، یار یہ کوئی طریقہ ہے بھائی ایسے معصوم شہریوں کو. یہ وہ میوزک فیسٹیول کی فوٹیج اور ویڈیوز بہت چلی، اس کا آپ نے بدلہ لینا تھا نا، آتش انتقام. ٹھیک ہے جی، آپ کرتے رہیں. اب آپ نے آلریڈی ابھی تک 2.5 لاکھ کے قریب گھرانے جو ہیں وہ کیونکہ وہاں تو تمہیں بتایا نا، جگہ جیسے تم نے بتایا کتنے کلومیٹر ایک کنگسی پٹی ہے، 365 اسی لیے وہاں پہ جو مکانات ہیں وہ سارے پلازاز ہیں اونچی عمارتوں پہ، آپ نے مسمار کر دیے. تو اس وقت تک کم از کم 2.5 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں. اس سے بھی زیادہ کا فکر ہوگا سر. میں گھرانے، یہ غزہ یہ ہے بابو جب ہم گھرانوں کی بات کرتے ہیں تو ایوریج کم از کم تم ایک گھرانے میں 5 سے 6 بندے تو گنو گے نا. جو نصرت صاحب نے ذکر کیا ہے کہ اتنی آبادی اور رقبہ اتنا کم ہے، تو یہ اسلام آباد سے بھی تقریباً تیسرا حصہ بنتا ہے. اسلام آباد حالانکہ چھوٹا سا شہر ہے. اب آپ مستقل غزہ پر ہی، آپ غزہ کی پٹی پر مارتے چلے مغربی کنارے کی طرف کچھ نہیں ایسا، اس طرف کرتے چلے جائیں. لوگ کہیں گے یار اب کتنا بدلہ اتارنا ہے. فرض کرو اگر انہوں نے آپ کے 100 بچے مارے تھے، میں ایک بات کر رہا ہوں، میں 10 خواتین مارے تو یار ہم نے تو لاکھوں میں تعداد لے گئے. اب کیسے 50 سالوں سے آپ کر رہے ہیں تو، اور اب کیا تو پھر یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں آنا شروع ہوگا کہ یار آخر اسی طرح کے مظالم کی وجہ سے اب آئندہ پھر اس سے بھی اور تم کوئی خیر کی توقع نہ رکھو. اب ایک بات بتائیں، اس سے اسرائیل اور اس کے حوالی جو ہے اب سمجھنے کی کوشش کرو، وہ یعنی پریشان ہو گئے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جنگ کا دائرہ بڑھے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اس وقت اسرائیل اس جنگ کو طوالت دینا چاہتا ہے. کتنی عجیب بات کر رہا ہوں میں.
समझ में नहीं आ रही ना ये भाई मैं ये कह रहा हूँ कि खाली गजा की पट्टी पर तुम रोजाना कितनी बमबारी उस करोगे? तवालत को कितना बढ़ाएंगे, मतलब वो वो ये चाहते हैं कि मामला जो है आहिस्ता शाम आहिस्ता- मिस्र को तो जवाब दे दिया उन्होंने। इन्होंने कल क्या किया, हाँ। सुनो ना, कल इन्होंने क्या किया। कल रात को इन्होंने खबर चलाई कि जी लेबनान से हमला शुरू हो गया, और इन्होंने लेबनान भाई के हमने सुनो भी ना, चलाई ना यार सर। लेबनान के जनूब से हम भी तो बादशाह कट लोग हैं पेस्ट ना। कट पेस्ट। लेबनान का जनूब जो है वो इजराइल का शमाल बनता है। अब वहां पे उन्होंने वही ऑटोमेटिक सिस्टम्स हैं, वो आयरन डोम वाले। उधर वो सायरन बज गए, ठीक है, लोग पनाह गांव में चले गए, साथ ही टिक्कर चलना शुरू हो गया, लेबनान से भी हमला शुरू हो गया। एक टैंक नुमा गाड़ी, मैरवे कालिबन उसका नाम है, वो उन्होंने तबाह होती भी दिखा दी। बट इट वाज एन एक्सरसाइज। ये उन्होंने सिविल डिफेंस एक्सरसाइज की थी खुद का। उनका ख्याल था शायद ये बात भड़क जाएगी, काम चल जाएगा, नहीं हुआ। उसमें उनका ये चाह रहे थे इजरायली डेस्परेट होकर कि हिजबुल्लाह हमला कर दे। उनको प्रवोक कर रहे हैं वैसे वो पिछले 3-4 दिनों कर रहे हैं ना, लेकिन जो पहला हमला हुआ था मंडे वाला, उसमें भी अटैक जो है वो इजरायली फोर्सेस की जानिब से किया गया था। कि ईरान और ईरानी सदर और वली अहद साहब ने जो बात हुई है सऊदी अरब की, गालिबन इन दोनों ममालिक ने ये तय किया होगा कि जी हम हिजबुल्लाह को ये दरख्वास्त करेंगे कि भाई साहब आप इस वक्त ना कूदें, चिल करें। उसके बाद इजराइल किस मुंह से होगा, और उनकी परेशानी का तुम अंदाजा लगाना ये चाहते जो आपको बिलखती हुई औरतें दिखी हैं, बच्चे पैम्पर में मैंने तो बच्चों की देखी लाशें ना, दिखी। लेकिन इसको नहीं, आप कह रहे हैं कि अगर इसको हम कंट्रोल कर लें अपनी साइड से, कुछ ना करें। बच्चे तो फिर क्या, अब कल परसों तरसों और आइंदा 10 दिनों तक तो इजराइल मुस्तकिल नहीं कर सकता ना कि यार अब तुमने कितना बदला लेना है। यार आपने एक बंदा मार दिया, फर्ज करो, अल्लाह माफ करे मेरे खानदान का, मैंने जवाबन तुम्हारे 20 मार दिए, और क्या करना है अब भाई? जरा अपेरेंटली अब जब ब्लॉग्स को देखते हैं, अमरीकी बहरी बेड़ा भी पहुंच गया और अमरीकी वजीर खारजा भी पहुंच गया। अमरीकी वजीर खारजा ने, आपने तो टेलीफोनों पे राब्ते किए। अमरीकी वजीर खारजा वहां पे फिजिकली पहुंच गया ना, पहुंच गया। उनपे पहुंचना मजबूरी है, ठीक। अब वो वहां पहुंच के क्या कह रहा है कि यार ये हमास जो है ये दाइश जैसी एक्सट्रीमिस्ट तंजीम, यानी इनको कुट लगा दो, जितनी और लगानी है लगाओ। है? इस दौरान सबसे जो खौफनाक हरकत कर रहा है वो कर रहा है लिंडसे ग्रैहम। आपको याद होगा एक सेनेटर है बहुत ताकतवर, ये वो सेनेटर है जिसने साबिक वजीर आजम की ट्रंप के साथ बिलाखिर वो मुलाकात मशहूर करवाने में अहम किरदार अदा किया था। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिपब्लिकन है। वो जो मुलाकात, हाँ, याद है ना, वो उसमें ये सेनेटर लिंडसे ग्रैहम, ये काफी रिपब्लिकन, बहुत बड़ा समझ लो, ठीक है। उसने साहब अब ये पहले उसने बयान दिया मुस्तकिल, अब वो अमरीकी टीवी पे चला जा रहा है कि यूएस एंड इजराइल शुड बॉम्ब ईरान। अच्छा, जब यहाँ पे बात नहीं बनी, फिर ये कहता है कि गजा को तो आप बिल्कुल हमवार कर दो ना, बमबारी से बिल्कुल क्लीन कर दो, लेकिन साथ ही कहता है ये मजहबी जंग है, वो इसको सलीबी जंग का रूप दे रहे हैं। हेलो, मजहबी जंग बना रहे हैं। अब इस वक्त सफारती महारत यही है कि हिजबुल्लाह इस जंग में न कूदे, कोई और। दूसरा साहब, वैसे मुझे ना आप दिल कर रहा है मैं उठ के आपको सल्यूट मारूं, अगर तार ना लगी होती मैंने उठ जाना था। सर यहाँ आप मामला जो मैदान जंग में सजा है वो आप सफारती महाज पे लाना चाहते हैं। मतलब आप भी एक सच्चे पाकिस्तानी हैं। आप क्या कि करें, आप ईमान के कमजोर तरीन दर्जे पर हैं कि आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो दिल से बुरा चाहें। भाई बच्चे मार दिए गए, औरतें बेवा कर दी गई। ओए बात सुनो मेरी, मैं तो आम शहरी हूँ पाकिस्तान का, तुम खुदा का वास्ता है, मैं नहीं, मैं तो एक आम शहरी, मैं तो वैसे ही, मेरी उम्र देखो, मुझे तुम अगर गुस्से में ये अपना ये, मैं आपसे लड़ने की बात ही नहीं कर रहा। आपका काम है तज्जिया देना, वो भी आप मुफाहमत दे रहे हैं। मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सियानत, मैं कह रहा हूँ कि इजराइल के लिए मुश्किल होता चला जाएगा, वरना अगर हिम्मत है तो चला दो, लड़ लो, मैं रोकना मैदान नहीं, मैदान रोक नहीं, एक मिनट, आपका क्या कह रहा है यार, मेरे पास अथॉरिटी है, इस कौम के मेरा 22 मिनट लगाए और यार, 22 मिनट पर आपने महाज कि चलो इंसाफ। मैं तो बुज़दिल हूं ना, मैंने तो बुज़दिली का टीका लगा दिया। आप एटमी मुल्क हैं, एटमी मुल्क को तो फिर शबरात में चला दो, कहो जी आया जे गौरी, ओए नेतन्याहू है किसी में हिम्मत,
کھانے کو آپ کو روٹی نہیں ہے, پلے نہیں تیلا کر دی میلا میلا, ایمان کی باتیں کرتے ہو تم. ہاں اگر کوئی تمہاری طاقت کو چیلنج کرے گا پاکستانی, اس کی زندگی عذاب کر دو گے. چھوڑو اس بات کو, نہ کرو ایسے. جب we are discussing the world politics sir. ورلڈ پالیٹکس میں میرا سوال وہی کھڑا ہے, میرا سوال نصرت جاوید صاحب, آپ نے تو ساری عمر سفارتی محاذ ہی کرتے رہے نا بھائی. آپ بیڑا مجھے غرق کر بتائیں دیا کیا سفارتی محاذ. میں نے مصر کو روکا ہوا ہے؟ ان کے تو ہمسائے میں ہے نا غزہ, تو کرے مصر کا صدر اس کو فون. لیٹس بی فیئر ڈیبیٹ نا, تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں, اس پر آپ اور مصر کے صدر کو میں نے روکا ہوا ہے. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں, دس شوڈ بی دا اگر ڈیبیٹ. سیریا جس نے حلب جیسا, حلب اتنا تاریخی دنیا کا شہر, دنیا کے قدیم ترین شہروں میں ہے دمشق اور حلب, اوکے, یہ دونوں شہر میں سے حلب جو ہے اس وقت بالکل کھنڈر ہے, تباہ و برباد ہو چکا ہے. کس نے کیا؟ بشار الاسد نے کیا نا. تو یار تھوڑی جنی یہ ہوئی طاقت جیڑی ہے اتنے نہیں لا, نہیں اپنے لوگوں کو دبا کے رکھنا ہے انہوں نے. کیا بات کرتے ہو تم؟ مطلب محمد بن سلمان کی کہ ایفرٹ ادھر رکھو نہیں. اس وقت دیکھو جو اس کے امیجیٹ ہمسائے ہیں یار, پہلے تو وہ کچھ کریں گے نا. وہ بھی تو ٹیلی فونک رابطوں میں ہے نا سر, او یار مصر, اردن, سیریا, وہ بھی ٹیلی فونک رابطے ہیں ان دونوں, ان کے آپس میں سر. ایسوارے کہ لڑ لو, میں روک لو بھائی. آپ مصر جو ہے, اور سنو, مصر ہر سال امریکہ سے کتنے پیسے لیتا ہے امریکہ؟ اپنا ریسرچ کیا کرو نا, کس بات کے پیسے؟ وہ جگہ ٹیکس ہے. وہ ساری امت مسلمہ کو آپ فقیر بنا دیا نصرت صاحب, خدا کا نام ہے. وی ہیو دا اسٹرانگ اکانومی یار. کس کی؟ مسلم امت, جو مسلم کنٹریز ہیں سارے, وہ 70-75 مسلم کنٹریز ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی چھوڑ دو جو ہو گیا غزہ کے ساتھ. یمن میں ایڈی اسٹرانگ اکانومی, کتنے عرصے سے لڑائی ہو رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. وہ کنگلے اور یا تو مسلمان ملک ہو, طے کرو ایک دوسرے نال کہ تو اچھا مسلمان ہے یا میں, گلے کر دو ہماری اکانومی. میں اس پہ کیا میں تو نہیں آیا اس پہ. آپ صلیبی جنگ پہ بات سنو میری, اگر بات صلیبی اور جنگ بات کی ہے, سنو میری, آج اپنے دوستوں کو بٹھاؤ ایمان سے, ان کو یہاں بیٹھے, ان کا بچہ جو ہے انہیں کسی غیر ملک جا کے تو تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملے. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یوں اور خدا کو حاضر ناظر جان کر کہو کہ آکسفورڈ, ہارورڈ بھیجو گے یا کسی اسلامی ملک پڑھنے کے لیے بھیجو گے؟ بتاؤ مجھے کون سی یونیورسٹی بھیجو گے؟ نہیں, جب بات اصول کی آ جائے نا سر, اب بات اصول کی آ گئی ہے. تو اصول کا ہے کیا آ گیا؟ اصول یہ ہے کہ اب آپ کو ایک پازیٹو بڑا سٹیپ لینا اوے او ساڈا شاعر ہونا سی, او دا نا سی استاد امام دین گاویہ. او بیچارہ شروع دا کہہ کہ میں پہلا مصرع ٹی وی تے کہہ نہیں سکتا. دوسرا کیا ہے, اس نے کہا ساڈا کھو کے لے گئے قبلہ نمبر 1. اسرائیل کو برا بھلا کہا اس بیچارے نے, ساڈا کھو کے لے گئے قبلہ نمبر 1. سمجھ آئی گل؟ تو بس وہ اس طرح کر کے شعر شور پڑھ کے گزارا کرو. نصرت صاحب کا میرا اپنا یہ سر خیال آنکھوں ہے پہ کہ یہ بالکل درست ایک اسٹریٹجی ہے کہ وہ جو مر گئے, کمزور کی اسٹریٹجی اب یہی ہے کہ اس کو مزید مت پھیلاؤ. نہیں ہے کمزور. ورلڈ بیسٹ اکانومی قطر, بریک کا کہا جا رہا ہے. ورلڈ بیسٹ پیٹرول پمپس, دا ورلڈ بیسٹ گیس اسٹیشن. سر دیکھیں, ایکسکیوز می, بار بار بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک اکانومی, ٹیک بریک یار. پلہ نہیں ٹھیلا. نصرت صاحب, آپ کا کوئز لے رہا ہوں میں آج. پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں سب سے ذہین حکومت کون سی تھی؟ کس حوالے سے؟ ویسے ذہین فتین حکومت, انٹلیکچوئل حکومت. یار جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, جلدی سے ٹائم کم ہے. اب وہ میرا خیال ہے کہ بھٹو صاحب کی حکومت کا. آپ کسی اور لیول پہ چلیں. نہیں میں اس حوالے سر سن لیں, میں بتاتا ہوں. نہیں آپ نہیں پہنچ سکتے یار, میں آرگومنٹ صرف دے لینے دو. دیکھو میں کسی یہ میں بہت آسانی سے تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس وقت دیکھو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ٹوٹ گیا تھا, بنگلہ دیش وار اور اس کو جس طرح سنبھالا, اور اس میں ایک اپارچونٹی آ گئی یہ 73 وار والی. اس میں بھٹو صاحب یوں جڑ گئے عرب ورلڈ کے ساتھ,
اور اس کے ظاہر ہے کہ ناظرین یہ یہاں ایک بات اور بھی آپ نے دیکھ لی کہ اچھا سوال کیا ہوتا ہے وہ جواب بتاتا ہے کہ اچھا سوال کیا ہے. میں نے بہت ہی برا سوال پوچھا تھا اس لیے جواب ہماری مرضی کا نہیں آیا. سوال مجھے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ وہ حکومت بتائیں 75 سال کی جس نے اس عوام کو کھجل کیا ہو, اور وہ ہے کاکڑ صاحب کی حکومت. یار اس قدر ذہین لوگ ہیں یہ سر. گرمیوں میں یہ بجلی مہنگی کرتے ہیں کیونکہ بجلی کی ضرورت ہے, اور کتنے چالاک ہیں یہ کاکڑ صاحب کہ سردیوں میں وہ گیس مہنگی کرتے ہیں کیونکہ سردیوں میں ہم گیس یوز کرتے ہیں. مطلب کاکڑ صاحب نے آپ کا میرا اور ان سب کے کڑاکے نکال دیے بھائی. سب اور سے ان کے زیادہ چہرے پہ ذرا شرمندگی نہیں ہوتی. وہ گلاسز لگا کے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے وہ کہیں بہت بڑے ڈپلومیٹ ہیں اور دنیا UN کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, میں بدنصیب نے ایک دو لفظ نگران وزیر خارجہ کے بارے میں کہے تھے تو ان سے بہت تانے سنے. اب یہ وزیر اعظم سے نیچے آپ نے نہیں وزیر اتر خزانہ رہے. کے بارے میں کہے تھے, خارجہ کے سوری وزیر خزانہ. تو میں اپنا یہ کہ میں تو اس لیول پہ نہیں, انہوں نے یہ سیدھا تھلے رکے ہی نہیں وزیر اعظم سے. بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نصرت صاحب جب اس غریب کے گھر گیس کا بل اب جائے گا وہ 200% مہنگا ہوگا. سر یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا جب آپ میرے ساتھ تیل کی بات کر رہے تھے میں نے کہا یار یہ میں نے کہا کہ دیکھو سوری تم انٹرو میں نے تمہیں نہیں کرنے دیا. میں نے کہا یار ٹھہرو یار میں تو پریشان ہوں. دیکھو مجھے یہ امید ہوئی تھی کہ یار ادھر عالمی مارکیٹ میں $84 کا ہوا تھا فی بیرل. میں نے کہا یار ہمیں 16 تاریخ کو 38 روپے کے قریب نہ صحیح چلو یار 35 روپے بھی اگر 30-20 کی بات ٹھیک ہے. لیکن میں نے ساتھ ہی تمہیں کہا میں نے کہا دیکھو یار ابھی اتنی نہیں بڑھی ہے, $4 بڑھے ہیں اس وقت جس دن ہم تھے. آج بھی تقریباً کو 4.5 تک ہی ہے وہ, یعنی تیل کی قیمت اتنا چھوٹ نہیں کر رہی ہے. لیکن گیس کی قیمت انٹرنیشنل بھی بڑھ رہی ہے. اس کی ایک اور ریزن بھی ہے کیونکہ اسرائیل سے بھی بہت گیس سپلائی ہوتی ہے. اچھا یس انہوں نے بھی وہ ذخیرہ انہوں نے اپنے سمندر میں سے نکالی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو ایک وہ بھی وجہ ہے. دوسرا یاد رہے کہ قطر بہت بڑا گیس کا پروڈیوسر ہے. اوکے, تو اگر اس کو بھی انوالو کر لیا گیا کیونکہ اس کے اوپر الزام ہے اسرائیل کا کہ حماس کا مین فائنینسر وہ ہے. ابھی تک $1 بلین وہ تو اوپنلی دے چکے ہیں قطر والے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ چھپاتے ہیں. دوسرا انہیں بہت تکلیف ہے الجزیرہ ٹیلی ویژن سے. ان کا یہ خیال ہے کہ وہ معاملات کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو الجزیرہ ٹیلی ویژن جو ہے وہ بھڑکاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے کہ حماس کا اصل جو سپوکس پرسن ہے کاکڑ صاحب پہ ہے نا, ان کے بھی کڑا کے نکلنے چاہیے. کاکڑ صاحب جو ہیں ان بیچاروں کے پلے کو ٹھیک ہے. دیکھو یہ اتنے فارغ ماشاءاللہ وزیر اعظم ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو یہی سکون اور اطمینان تا حیات اور کافی عرصہ انہیں زندگی دے. 25 کروڑ عوام کا اطمینان چھیننے کے بعد چہرے پہ اتنا اطمینان ہوتا ہے. دیکھیے وہ ان کو پتا ہے کہ میں تو جھولا جھولنے آیا ہوں. اس موقع پر وہ میڈیا کے ساتھ انہیں گفتگو کرنی آتی ہے. روز ان کا ایک انٹرویو چل رہا ہوتا ہے, ٹکر چل شوق رہے ہیں, پورا ہو رہا ہے, مزہ ہو رہا ہے. آج وہ CPNE بھی مل گئی, یہ وہ جو ادھر اشتہار بھی سر میرے کان ترس گئے ہیں کہ کاکڑ صاحب عوام کو ریلیف دینے کی بات کریں, عوام کی غربت پہ بات کریں. وہ بھائی کم از کم وزراء کو کہہ دیں کہ یار گیس کی جگہ کوئی اور چیز مہنگی کر لو. بھائی جو چیز استعمال کرنی ہے وہ ان کے پاس کوئی ایسا, میں تمہیں بتاؤں کہ ان کے پاس کوئی ایسا نا اکنامک ویژن ہے, اور اگر ویژن ہے تو اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ٹیم میسر نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ان پہ وقت آیا نہ کرو. اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کی ہماری بدقسمتی ہے. جو میں نے تم سے اس دن جو بات کی تھی, میں نے کہا یار جو تم مجھے اس بحث میں لے گئے تھے, میں نے کہا یار ابھی ہم ایک جنگ کا خمیازہ نہیں بھگت پا رہے ہیں, اس کی وجہ سے جو کانسیکوینسز جو اس کے جو عواقب ہیں یعنی روس اور یوکرین. میں نے کہا یار یہ ایک نیا وہ, اور جس کا تم نے ابھی ابتدا میں کہا کہ جی میرا تو خیال تھا 3-4 دن کی جنگ, آپ درست کہہ رہے تھے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے ابھی تمہیں یاد ہو یا نہ یاد ہو, یہ جنگ شروع ہونے سے محض چند ہی روز قبل تک ہم نہایت اعتماد سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں کم از کم سعودی عرب سے آئندہ کچھ مہینوں میں $25 ارب کی سرمایہ کاری آ سکتی ہے. اب یہ کافی خطیر رقم تھی, اور یہ ہمارے ملک کے انتہائی ذمہ دار افراد کہہ رہے تھے کہ ہر اتنے پیسے آ سکتے ہیں. درست ہے یہ نہیں, جو کہ مشکل ہوتے آ رہے ہیں. اب آج مجھے چھوڑو, میرے ذاتی نظریات کو ٹائم صرف 2 منٹ ہے پلیز. یار یہ کیا بات ہوئی. میں صرف یہ دیکھو
یہ آج ایک خرم حسین صاحب نے دوبارہ آرٹیکل لکھا ہے پر شیڈ اکانومی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو یہ اب $25 بلین کیسے ملیں گے، کیونکہ ایم بی ایس تو مصروف ہیں ایران کے صدر سے بات کرنے میں اور بھی ترکی کے صدر سے بات کرنے کے. اس کے بعد جو ان کے پاس پیسے ہوں گے، فرض کریں وہ اپنی کاوشوں سے اسرائیل کو کہیں کہ بس بھی جان دو اب، تو پھر غزہ کی ریہیبلیٹیشن کے لیے، آبادکاری کے لیے بھی تو سرمایہ چاہیے ہوگا. وہ کہاں سے آئے گا؟ ظاہر ہے وہ پھر سعودی عرب ہی دے گا. تو ہمیں پیسے دیں یا آبادکاری کریں. سو سچویشن از ناٹ گڈ. اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ خرم صاحب نے لکھا ہے پر شیپ اکانومی. ناشپاتی نہیں ہوتی. ہاں پرشپ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب وہ یہ ان کی دانش میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس وقت وہیں کھڑا ہے جہاں 9/11 سے پہلے کھڑا تھا. اور واقعی تمہیں یاد ہوگا جب مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا تھا تو مارکیٹس میں گئی تھی یہ کمیٹیاں مانیٹرنگ والی، تو بازاروں میں ہنگامے سچویشن اسی طرح وہ جو سروے کرنے گئے تھے. لیکن اب خیر 12 اکتوبر سے معاملہ 21 اکتوبر تک چلا گیا، اب یہ نہیں ہو سکتا. لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دیں. 21 اکتوبر کیا ہو گیا 12 سے 21؟ اچھا وہ 12 اکتوبر کو. اچھا مجھے ایک جلدی سے جواب دے دیں. شہباز شریف 21 صاحب اکتوبر کو کیا یعنی نواز شریف صاحب یہاں پہ قبضہ کرنے آ رہے ہیں اس ملک کی اچھا بہرحال یار اب وہ بندی جائے گی. لیکن دوسری طرف یہ ہے اس بات کو جلدی سے یار 1 منٹ صرف اور دے دیں. وہ یہ ہے کہ ابھی یہ کہ اب آج شاہد کاردار صاحب ہمارے بہت ریکگنائزڈ اکانومسٹ ہیں جی، انہوں نے بھی آج ہمارے بہت بڑے صنعت کار میاں منشا صاحب کے ساتھ مل کے آرٹیکل لکھا ہے. وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب باہر سے پیسے ویسے نہیں آنے ہیں، آپ بیچیں. کیا بیچیں؟ یہ جو پاکستان کے پاس جو اسٹیٹ اون جن کو میں سمجھا کہ پی آئی اے مجھے غریب ہی بیچ دینے میرے سمیت. آخر میں یہاں بھی نو بتا سکتی ہے پلیز. لیکن یہ کہ وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے کہا جی اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے. یہ دونوں بلکہ 3 افراد ہو گئے مل کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں باہر سے کوئی پیسے نہیں آنے ہیں، ہمیں سر ویری رائٹ. ٹائم ختم ہو گیا. نہیں سوری اس سیگمنٹ کا. ویسے ہمارے جو برے دن ہیں ان کا ٹائم ختم نہیں ہوا. غربت کا درد غریب ہی جان سکتا ہے. یہ میری طرح کے کوٹ اور نصرت صاحب کی طرح کی اور یہ جو کاکڑ صاحب جیسے لوگ ہیں کوٹ اور اینکیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں نہ غریب سے نہ غربت سے. بڑھتے ہیں بریک کی جانب. صاحب ٹائم کی بے حد کمی ہے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹ ان کے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ہوا جس میں ان کی ملاقات کا تذکرہ ہے. آپ کیونکہ ادب کے بھی طالب علم رہے ہیں کچھ عرصہ، کچھ 6-7 مہینے، وقت سنا انسان کو بدل دیتا ہے اور خان صاحب کو بھی سنا ہے وقت نے بہت بدل دیا. تو بدلا ہوا خان کیسا ہوگا؟ میں نے آپ کو بہت دفعہ کہا ہے کہ جیل ہمیشہ انسان کو بدلتی ہے اور یہ بھی میرا خیال ہے اسی پروگرام میں کہا تھا کہ جیل میں جو پہلے 3-4 دن ہوتے ہیں وہ مشکل ہوتے ہیں کسی بھی شخص کے لیے. اس کے بعد پھر میں نے یہی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قدرت نے انسان کے اندر ایک لچک دے رکھی ہے کہ وہ ہر طرح کے حالات سے اپنے آپ کو وہ ایکلیمیٹائز کرتا ہے. ویسی کیفیات انہوں نے تذکرہ کیا ہے جو انہوں نے. لیکن اس میں یہ غور کرو یہ ان کی ملاقات اپنی فیملی والوں سے ہو رہی ہے. معاملہ تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں کہ موروثی سیاست کی طرف بڑھ رہا ہے. تم اس کو نہیں مانو گے ابھی فی الحال. ٹھیک ہے میرے خیال میں آخری حل ٹھیک ہے. بٹ میں پھر وہی اس میں ایک بات جو ہے جو بڑی بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک بات کہی ہے جس سے میں اگری نہیں کرتا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک کو چھوڑ کر چلے جائیں انہیں بتا دو کہ میں نہیں چاہوں گا. یہ اصل میں نواز شریف کی کنزمپشن کے لیے ہے کہ تو چھوڑ کے چلا گیا تھا دھرتی کو مشکل میں نہیں جاؤں گا. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک انہیں ہماری ریاست کے طاقتور حلقوں کی جانب سے ایسی ابھی پیشکش نہیں. اب میں بتاؤں آپ کو، شاہ محمود قریشی صاحب جب پہلی دفعہ ڈیالہ سے زمان پارک گئے تھے، وقت بتائے گا. میں مطلب یہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں جس کو آپ کہتے ہیں، تقریباً فرسٹ ہینڈ ہی ہے. یہ تقریباً نہیں، میں یقیناً فرسٹ ہینڈ. یہ آپشن خان کے پاس تھا کہ وہ باہر چلا جائے اور اس نے منع کر دیا. یہ پیغام کون لے کر گیا؟ شاہ محمود قریشی لے. شاہ محمود کو کس نے دیا؟ اب چھوڑ دینا آپ. چلو انہوں نے جنہوں نے باہر بھجوانا، چلو اگر تیاری مکمل ہو گئی تھی، یہ موقع دیا گیا. اور کئی تاریخ تو گواہ رہے گی نا، کئی لوگ اس پہ کتابیں بھی لکھیں گے اور ہو سکتا ہے 4-5-6 سالوں بعد لوگ کہیں یہ بات. اب کی میں نہیں کہہ رہا، میں اب کی بات نہیں کر رہا. وہ زمان پارک میں تھے،
शाह महमूद कुरैशी सर, गए, 9 उनको मौका दिया गया जाने का और उन्होंने मना कर दिया। हुजूर, एक पेशकश थी ये 9 मई के बाद जो- की है, 9 मई के बाद की है। 12 मैं आपकी बात अगर आप जिम्मेदारी से कह रहे हैं तो मैं चैलेंज नहीं करूंगा, ठीक है, ओके, नहीं मैं चैलेंज नहीं करूंगा। बहरहाल आप अगर बात कर रहे कंक्लूडिंग रिमार्क्स, हैं, अच्छा नहीं मतलब मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क ये है कि वो दोबारा साइफर कहानी उठा रहे हैं जिसमें वो जो नाम ले रहे हैं अब, उसकी वजह से मेरा अपना ख्याल है कि उनके सजा सुनाए जाने के इम्कानात भी करीब तर आ रहे हैं। बस मैं फिलहाल ये कहूँगा और उस पर ज़ाहिर है कि मुकाबला करेंगे, अंडरस्टूड सी बात। वेरी राइट। अब टाइम खत्म हो गया है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो नाजरीन 3 दिन नुसरत जावेद साहब, से जान छूटी रहेगी, लेकिन ये कहीं इजाज़त फोन दें करके फिलहाल। मिन्नत तरला करके किसी शो में आपको नजर आ जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जेब खाली हो तो हालात बहुत बुरे होते हैं, और इस कदर महंगाई और काकड़ साहब के कड़ाकों में तो बिल्कुल गुजारा नहीं हो सकता, लेकिन मैं दुआ कर सकता हूँ आपके लिए, आप भी कीजिएगा नुसरत साहब। अल्लाह हाफिज़ नाज़रीन।